अपने कमरे के बाहर खड़ा मैं अंदर का मंजर देख रहा था और जो कुछ मेरी आंखें देख रही थी वो देखते ही मेरा वजूद ज़लज़लों की जद में आ गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चुपकर खिड़की से देख रहा था और जो मंजर मैं देख रहा था, मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मेरा जी चाहा मैं अपनी माँ और अपने टीचर का गला दबा दूं। मेरी माँ मेरे टीचर के गले लगकर। आज फिर से वही हुआ था जो इतने दिनों से होता आ रहा था। जब से सर अदनान मुझे पढ़ाना शुरू हुए थे, हमारे घर का माहौल अजीब सोगवार सा हो गया था। ट्यूशन टीचर के आते ही मेरी वालदा के तेवर ही बदल जाते थे। बार बार वो बहाने बहाने से कमरे में आती, कभी सर अदनान के लिए ठंडा शरबत बना के ले आती, कभी चाय। हालांकि मेरी वालदा को एक नज़र देखकर सर अदनान अपनी नज़रों को झुका लेते थे। काफ़ी संजीदा और शरीफ से थे, बस अपने काम से काम रखते थे। मेरे वालिद का कारोबार बहुत वसी था। बिरोने मुल्क में उनका आना जाना बहुत होता था और मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। इसीलिए मेरे वालिद की मुझ में जान बसती थी। जब मैं 9वीं जमात में आया तो बाबा ने मेरे लिए एक अच्छे खासे तालीम याफ्ता टीचर का इंतज़ाम कर दिया। सर अदनान बीए पास थे लेकिन नौकरी अच्छी नहीं मिली थी। इसीलिए अपने ऑफिस के ऑफ होते ही सीधा मुझे पढ़ाने आ जाते थे। उनकी ट्यूशन टाइम शाम 7 से 9 बजे तक थी। देखने में वो बेहद स्मार्ट और खूबसूरत थे, ऐसे कि जिसकी हर लड़की तमन्ना करे। शायद इसीलिए मेरी माँ भी। मेरे वालिद हर 2 माह बाद ही पाकिस्तान आया करते थे और जब भी वो घर पर आते अम्मी बाबा की बहस शुरू हो जाती थी। अम्मी को बाबा से बस यही शिकवा होता था कि बाबा इन्हें वक्त बिल्कुल नहीं देते और बाबा ये कहते थे कि मैं तुम लोगों की आज़ाइशों की खातिर ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। शायद यही वजह थी कि मेरे वालिद मेरी वालदा से बहुत बड़े थे, उनसे दुगनी उम्र के थे। मेरी माँ अभी भी हसीन और जवान लगती थी, यहाँ तक कि अगर मैं और अपनी अम्मी किसी पार्टी में जाते तो सब अम्मी को मेरी बड़ी बहन समझते थे। मेरे वालिदैन के दरमियान ये सब झगड़े लड़ाइयाँ उस वक़्त तक होती रही जब तक सर अदनान मुझे पढ़ाने नहीं आते थे। लेकिन जब से अम्मी ने मेरे सर को देखा था, अम्मी तो सर अदनान की वजाहत को देखकर दंग सी रह गई थी। सच में आंखें झपकाना भूल गई थी। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो खूबसूरत और शरीफ दोनों हों और सर अदनान का शुमार भी ऐसे ही नौजवानों में होता था। वो बेहद स्मार्ट थे और इतनी ही अपनी निगाहें नीची रखते थे। जब भी सर मुझे पढ़ाने आते मेरी वालदा के लाउंज के चक्कर लगने लग जाते, क्योंकि वो मुझे लाउंज में ही पढ़ाते थे। वैसे तो हमारे घर में हर काम के लिए मुलाजिमीन थे, लेकिन मुझे पहली बार झटका उस वक़्त लगा जब अम्मी सर के लिए खुद जूस लेकर आई। जबकि सर ने अम्मी को यूं मेहमान नवाजी करते देखा तो ये देखकर भून चुका रह गए, क्योंकि उनकी हैसियत भी एक मुलाजिम की सी थी जो वहां अपनी मुलाजमत का मुआवजा लेते थे। सर ने मेरी वालदा को एक नज़र देखा और फिर फौरन से संभल गए और नज़रों का जवाया भी बदल दिया। उनका यूं इग्नोर करना या नज़रें झुका लेना शायद मेरी माँ को पसंद नहीं आया। यही वजह थी कि अब वो बराह रास्त उनको मुखातिब करने लगी। आपके लिए ऑरेंज जूस, मेरी वालदा बड़ी बाअदब उनके सामने खड़ी होकर कह रही थी। वो मुतज़ब्ज़ब से हुए, फिर नज़रें बदलकर कहने लगे कि ऐसे किसी भी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, आइंदा ऐसी ज़हमत मत कीजिएगा। मैंने देखा मेरी माँ का खिला चेहरा मुरझा सा गया था। वो गुस्से से सर अदनान को देखते हुए वहां से चली गई। सर मुझे मैथ की किताब निकालने का कहने लगे और फिर वो अपना लेक्चर देने लगे, लेकिन सर ने दोबारा एक निगाह गलत भी उन पर डालना गवारा न किया। मुझे पढ़ाकर फारिग हुए तो वापसी के लिए निकल गए। अगले रोज मैं अपनी वालदा को देखकर शीशद सा रह गया। उनका ये नया रूप देखकर जितना मैं हैरान होता था इतना ही कम था। मेरी वालदा ने नया लिबास जेब तन किया था, कुछ तैयार भी थी, वरना वो कम ही तैयार होती थी क्योंकि बाबा अपने काम में मसरूफ रहते थे और मेरी वालदा को बिल्कुल भी वक़्त नहीं देते थे। इसीलिए उन्होंने एक अरसे से सजना संवरना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसीलिए इन्हें घर पर यूं तैयार देखकर मुझे हैरियत सी हुई थी। आज तो उन्होंने बरोचन से कहकर चाय का भी खूब एहतमाम किया था। सर जब मुझे पढ़ाने आए तो वो बार बार लाउंज के चक्कर लगा रही थी। उनकी ये हरकतें देखकर मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। जाने क्या चीज़ थी जो मुझे इतना परेशान कर रही थी। जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म हुई और सर अदनान मुझे पढ़ा कर वापस जाने लगे तो मेरी वालदा एकदम से लाउंज में आ गई। उनका यूं अचानक आना मुझे बेहद गिरां गुजरा, लेकिन अदाब के तकाज़ों को पूरा करते हुए
میں نے خاموشی اختیار کر لی، جبکہ میری والدہ اب ان سے کہنے لگی کہ وہ چائے ضرور پی کر جائیں، انہیں بہت خوشی ہوگی۔ سر عدنان نے سامنے چائے کے ساتھ مختلف لوازمات سے بھری ٹیبل دیکھی تو انکار نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے صاف لفظوں میں میری والدہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دوبارہ ایسی زحمت نہ کرے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب سر عدنان ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئے تو امی نے اپنی پاس والی کرسی کھینچ کر ان کے لیے جگہ بنائی۔ انہوں نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا، پھر میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ماں کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر چمک کیوں آتی ہے۔ امی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ اتنا خیال اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی بابا کا بھی نہیں رکھا تھا جتنا وہ یہاں چند منٹوں میں سر عدنان کا رکھ رہی تھی۔ سر ابھی کباب ہی کھا رہے تھے کہ امی نے فرائی فش بھی ان کے پلیٹ میں ڈال دی۔ اب تو سر مجھے نروس سے لگنے لگے تھے اور اب وہ جھنجھلاتے ہوئے ڈائریکٹ میری والدہ کو دیکھنے لگے، پھر آہستہ سے کہنے لگے کہ انہیں جو کھانا ہوگا وہ خود لے لیں گے، یوں ان کی پلیٹ کو نہ بھریں۔ انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا جب امی نے ان سے کہا کہ انہیں انگلش سیکھنی ہے اور وہ جب بھی کسی پارٹی میں جاتی ہیں تو ان کی دوسری دوست انگلش میں بات کرتی ہیں، تو میری والدہ کو انگلش نہیں آتی، اسی لیے انہیں وہاں اپنے دوستوں میں شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے۔ سر نے ان کا مطالبہ سنا تھا اور جہاں وہ حیران ہوئے تھے وہیں میں بھی دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بارہا بابا سے وہ شکایت کر چکی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی ادارے کو جوائن کر سکتی ہیں انگلش سیکھنے کے لیے، لیکن آج سے پہلے میری والدہ نے کسی بھی سر سے انگلش سیکھنے کی رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔ سر نے ان کے مطالبے کو بڑی بے دردی سے رد کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ وہ ان کا زیادہ وقت نہیں لے گی۔ سر عدنان نے مجھ سے کہا کہ میں چائے ان کے کپ میں ڈال دوں، لیکن میری والدہ نے فوراً سے کپ میں چائے ڈالی اور ہاتھ میں کپ پکڑ کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ سر چائے کا کپ پکڑنے لگے لیکن اس سے پہلے ہی میری والدہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ چائے سر عدنان کے کپڑوں پر گر گئی، لیکن یہ شکر تھا کہ چائے زیادہ گرم نہ تھی، لیکن ان کی پینٹ شرٹ چائے گرنے سے خراب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ میری والدہ سوری سوری کرتی سر کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سوری، آپ میرے ساتھ آئیے، واش روم میں میرے کمرے میں ہیں۔ سر نے ایک تیز نظر میری امی پر ڈالی، لیکن اپنے کپڑوں کی وجہ سے انہیں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ چاہتا تو میں سر کو اپنے کمرے میں لے کر جا سکتا تھا، لیکن اس وقت کچھ ایسی اجلت سی مچی کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئے تھے، لیکن جب وہ کمرے سے باہر آئے تو میری والدہ کے چہرے پر الگ سی رونق تھی، لیکن سر عدنان مجھے کوفت کا شکار لگ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی والدہ کا یہ انداز بہت عجیب لگ رہا تھا۔ امی کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، ان کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا مجھے، جبکہ ان کے چہرے کی یہ خوشی کی رمق ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ سر انہیں تیز نظروں سے گھورتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ میری ماں میں تو شاید غیرت نام کی چیز ہی مر گئی تھی، جو ان کے اس قدر سرد رویے کے باوجود ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ ان کا رویہ بے حد مشکوک لگنے لگا تھا۔ اس رات سر تو جا چکے تھے، لیکن میرے دل میں عجیب سی وحشت طاری کر گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہیں مجھے جب پتا چلا کہ سر عدنان طبیعت خراب کی باعث آج مجھے پڑھانے نہیں آئیں گے، لیکن جیسے ہی میں گھر آیا تو کھانے کے دوران میں نے اپنی امی کو بتایا کہ آج سر پڑھانے نہیں آ رہے، تو باقی لڑکوں کے ساتھ میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میری ماں کے چہرے پر سایہ سا لہر گیا۔ وہ تو کچھ دیر پہلے تک کافی حشاش بشاش پھر رہی تھی، ایک دم سے مرجھا سی گئی، جبکہ ان کا یہ حال دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ بھلا ایسا بھی کیا ہو جاتا اگر وہ ایک دن نہ آتے؟ اپنی ماں کو یوں ہی چھوڑ کر میں وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ مجھے ان کے اس رویے نے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگلے دن جب سر مجھے پڑھانے آئے تو میری امی بہت فکر مندی سے ان سے حال حوال پوچھنے لگی، جبکہ سر کے تیور بتا رہے تھے کہ ان کا یوں حال پوچھنا انہیں بہت گراں گزرا ہے۔ لیکن میری امی آج کل صدا کی ڈھیٹ بنی ہوئی تھی، پھر بھی پوچھتی رہی۔ ابھی وہ مجھے پڑھا کر جانے ہی لگے تھے کہ انہوں نے سر کو روک لیا اور کہا کہ وہ انہیں انگلش پڑھا دیا کرے، وہ انہیں ڈبل فیس دے دیا کرے گی۔ جبکہ ان کی یہ بات سن کر میرے سر کو شدید غصہ آیا تھا، لیکن چاروں ناچار میری ماں کی مسلسل ضد پر وہ بارہا مانتے ہوئے انہیں پڑھانے کے لیے راضی ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے حامی بھری تو میری ماں انہیں لے کر ایک الگ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جبکہ مجھے حیرت ہوئی، جب میں لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں تو بھلا میری ماں یہاں بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتی؟
انہیں کمرے میں لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چیز مجھے اندر تک سلگا گئی تھی۔ میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، اتنا کم عمر بھی نہ تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ ہی جاری ہو گیا۔ جب بھی سر مجھے پڑھانے آتے 1 گھنٹے بعد میری والدہ انہیں کمرے میں لے جاتی۔ 1 گھنٹہ سر میری ماں کے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ وہ 1 گھنٹہ مجھ پر بہت بھاری گزرتا تھا۔ مجھ سے ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں جاتا تھا۔ میری نظریں ہر وقت اپنی ماں کے بند کمرے کی جانب لگی رہتی تھی۔ میں ایک لڑکا تھا اور ظاہر ہے مرد چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، اپنی ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے معاملے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ کمرہ بند کر کے بیٹھے۔ لیکن میری ماں شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک نوجوان بیٹے کی ماں ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ جب میں نے خود ہی اٹھ کر کمرے کی جانب قدم بڑھائے تو میری ماں اچانک سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ لیکن جیسے ہی نظر ماں کے چہرے پر پڑی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ میری ماں کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ بال الجھے ہوئے تھے، دوپٹہ بھی سر سے ڈھلکتا کندھے پر جھول رہا تھا، جبکہ سر شدید اشتعال کے عالم میں تقریباً سر میری ماں کو سائیڈ پر دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، جبکہ مجھے سامنے دیکھتے ہی میری ماں نے فوراً سے اپنا حلیہ درست کیا تھا اور وہاں سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب در حقیقت مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ میری ماں کا رویہ دن بدن بہت زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ شاید وہ میرے سر کی خوبصورتی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ ایک شوہر اور بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ ایسا فعل انجام دے رہی تھی۔ اتنا کچھ تو وہ بابا کے لیے بھی نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں تو سر کے لیے ان کا ہر انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک سر دوبارہ نہیں آئے تھے اور اس دوران میری ماں جیسے بلائی بلائی پھر رہی تھی۔ اتنا انتظار تو انہوں نے کبھی بابا کا بھی نہیں کیا تھا جتنا وہ سر کے لیے کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بابا سے کہوں گا کہ مجھے اس سر سے نہیں پڑھنا، بلکہ وہ میرے لیے کسی اور سر کا بندوبست کر دیں۔ میں دانستہ انہیں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی بیوی کا دل آ گیا ہے سر پر۔ میں بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک دن میں نے بابا کو فون کیا اور حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے بڑی ہمت جمع کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بابا مجھ سے اس کی وجہ ضرور پوچھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتا میری ماں جانے کب وہاں آئی، انہوں نے میرے ہاتھ سے فوراً موبائل چھین لیا اور خود میرے بابا سے بات کرنے لگی۔ ان کی یہ حرکت مجھے بے حد ناگوار گزری، جبکہ بابا سے مختصر بات کرنے کے بعد انہوں نے کال بند کر دی اور پھر مجھے بھی سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد میں ایسی کوئی بات بھی بابا کے سامنے نہیں کروں گا۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن میری بات سننے سے پہلے ہی میری والدہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے دن جب سر مجھے پڑھانے کے لیے آیا تو میری ماں کے چہرے پر جیسے کوسوں قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں گئی اور تیار ہو کر آئی۔ ان کا یوں اچانک تیار ہو کر آنا مجھے پریشان کر گیا تھا، جبکہ سر نے ان پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ مجھے پڑھانے کے بعد میری ماں انہیں اپنے کمرے میں لے گئی، جو اچانک ہی دھڑام کے ساتھ دروازہ کھلا اور میرے والد گھر آ گئے۔ جانے انہیں کس بات کا غصہ تھا کہ وہ آتے ہی میری ماں کو بلند آواز میں پکارنے لگے۔ میری ماں میرے بابا کی آمد پر شاید خوف زدہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے فوراً سے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا جس کمرے میں سر تھے۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ بابا کے سامنے آئی تو بابا ان سے کسی بات پر جھگڑا شروع کر چکے تھے۔ یہ تو ہر مرتبہ کا معمول تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب بھی بابا واپس گھر آتے تھے تو کبھی ماما ان سے لڑنے لگتی تھی تو کبھی بابا خود ہی جھگڑے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ماما بابا بات کر رہے تھے، لیکن ان سب میں جو بات حیران کن اور بے یقینی کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے ماما بابا کو یوں جھگڑتا دیکھ کر سر کے چہرے پر تیوری چڑھی تھی، جبکہ وہ مٹھیاں سختی سے آپس میں پیوست کیے بابا کو عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میری ماں اب بابا کی ڈانٹ دھپڑ سن کر رونے لگی تھی، جبکہ بابا اپنی بھڑاس نکال کر تن فن کرتے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ماما وہیں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ میرا سارا دھیان تو سر پر تھا، جو انہیں یوں روتا دیکھ کر اشتعال میں آنے لگے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا انہوں نے سخت نظروں سے میری ماں کو دیکھا، جبکہ میرے سر کو دیکھ کر مزید رونے لگی اور سر انہیں گھورتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ اگلا 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں بابا گھر پر ہی تھے، لیکن اب نہ تو میری ماں سر کے پاس جاتی تھی اور نہ ہی سر ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ 1 ہفتہ گزارنے کے بعد میرے بابا واپس جا چکے تھے۔
جبکہ ان کے جانے کے بعد اگلے ہی دن جب سر مجھے پڑھانے آئے تو میری ماں نے بھی اپنی کلاس کا حکم صادر کر دیا۔ جیسے ہی میری کلاس ختم ہوئی تو میری ماں واپس سے اپنی کلاس لینے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور سر کو بھی لے گئی، لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر ہی رہوں گا کہ آخر وہ دونوں کمرے میں کرتے کیا ہیں۔ میں نے پہلے ہی ایک کھڑکی کھلی چھوڑ دی تھی، جبکہ اب میں ان کی باتیں تو ٹھیک سے نہیں سن پا رہا تھا، لیکن اندر کا منظر صاف تھا۔ میں نے آدھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی، کیونکہ میری ماں سامنے ہی میرے سر کے گلے سے لگی بری طرح سے رو رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں نے کھڑکی کو زوردار آواز میں کھولا تو میری ماں ڈر کر سر سے دور ہوئی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتی رہی، جبکہ میری غیرت جاگ گئی تھی۔ بھلا میں کیسے اپنی ماں کو ایک غیر مرد کے ساتھ یوں دیکھ سکتا تھا؟ میں غصے سے آگے بڑھا، میری آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ غصے اور رونے کے باعث چہرہ بھی لال ہو چکا تھا۔ جب مجھے یوں غصے سے آگے بڑھتے دیکھ کر میرے سر نے حیرت و بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا، ان کی آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی میری آنکھوں سے بھی مخفی نہ رہ سکی، اور پھر انہوں نے میری ماں کو دیکھا اور پھر وہ اچانک ہی تالیاں بجاتے، تعصب سے سر ہلاتے میری ماں کو دیکھنے لگے، جو مسلسل رو رہی تھی۔ تو تم نے ہمارے رشتے کے بارے میں اپنے بیٹے تک کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ سر نے اچانک غصے سے میری ماں سے کہا تو وہ مجھے دیکھ کر مزید رونے لگی، جبکہ اب میں حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا، میرے سر کے کہے گئے الفاظ نے میرے قدم اپنی جگہ ہی جگڑ لیے تھے۔ ساتویں آسمان جیسے اچانک میرے سر پر آ گرے تھے۔ زمین لرزتی محسوس ہو رہی تھی، یا شاید میری ٹانگیں لرز رہی تھی۔ انہوں نے جو انکشاف کیا تھا وہ کسی دھماکے سے کم نہ تھا، جو میرے کانوں میں سیسیاں انڈیل گیا تھا۔ میں نے ماں کو دیکھا جو سر ہلاتی سر کی بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ انہوں نے کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا، کیوں کچھ نہیں بتایا، تو وہ مزید رونے لگی۔ شاید بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تمہارا ماموں ہوں۔ تمہاری ماں نے دولت کے لالچ میں آ کر اپنی سے دگنی عمر کے آدمی سے بھاگ کر شادی کی تھی تاکہ وہ ایک اچھی عزائشوں بھری زندگی گزار سکے۔ ہمارے ماں باپ غریب تھے اور تمہاری ماں خوبصورت تھی، اسی لیے تمہارے باپ سے بھاگ کر شادی کی تھی، لیکن یہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ عمر کا فرق تھا، اور پھر تمہاری ماں کم سن اور خوبصورت تھی، جبکہ تمہارا باپ کسی بھی لحاظ سے تمہاری ماں کے قابل نہیں تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، اسی وجہ سے کچھ کر نہیں پایا، لیکن اچانک اتنے عرصے بعد مجھے یہاں دیکھ کر تمہاری ماں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ مجھے منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس سے بات کروں اور اسے رشتہ واپس جوڑوں۔ میرے ماں باپ تو اس کے بھاگنے کا غم سہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تو بھلا میں کیسی ایسی بہن کو معاف کر سکتا ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولے تو ماں نے دوبارہ سے ان سے معافی مانگی، اور پھر ساری سچائی جاننے کے بعد اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے میں نے بھی ماموں کو منانے کی کوشش کی، اور پھر بالآخر وہ مان گئے۔ بابا کو بھی بڑی مشکل سے منا لیا تھا۔ ماموں کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں تھی، لیکن اماں کی وجہ سے بابا نے ماموں کو نوکری دے دی تھی، اور جلد ہی انہوں نے اپنا نام روشن کر لیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، اور ماموں کو سمجھانے کے بعد ماما بابا بھی اب خوش رہنے لگے تھے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔